अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इतवार है, 1 मार्च 2026, जब सुबह खाक सर आपसे मुखातिब। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद रात गए तक एक ही सवाल सबसे अहम था, और वो सवाल ये कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह खामनेई जिंदा हैं, महफूज हैं, या शहादत का दर्जा उन्हें मिला है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने इसका दावा किया एक ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की सूरत में। क्यों? क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मुख्तसर खिताब में इसका दावा किया। अमेरिका बैठे कुछ सिफारतकारों ने, अल जज़ीरा ने, फॉक्स न्यूज़ ने, CNN ने, हत्ता कि रॉयटर्स ने मुतज़ाद दावे किए। ईरानी मीडिया इस बारे में क्या कहता रहा, ईरानी हुकाम ने क्या कहा, और फिर रात गए जब ट्रंप ने यह दावा किया, तो एक बड़ा अहम ट्वीट सामने आया जिसमें बहुत ही तवाना और ताकतवर पैगाम था। क्या आयतुल्लाह वाक़ई ज़िंदा हैं, सलामत हैं, बचे कैसे? ट्रंप ने यह दावा क्यों किया? सबसे अहम सवाल ये है। फिर रात गए, ईरान ने जवाबन जो मिसाइलों की बारिश की, ड्रोन्स की बारिश की, उसमें इसराइल में तल अबीब के अंदर कई मकामात पर दर्जनों मिसाइल गिरने में कामयाब हुए। वहां जो नुकसान पहुंचा है वो देखने से ताल्लुक रखता है। बहरीन और बिलखसूस UAE में मुख्तलिफ जगहों पर ईरान मुसलसल बमबारी क्यों कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजिक रीज़न क्या है। और तीसरी सबसे अहम बात कि जो आबनाए हुर्मुज़ है, जहाँ से तेल की सप्लाई होती है, वहाँ ईरान ने एक बड़ी बारीक कार्रवाई की है। सलामती कौंसिल का इजलास भी रात गए हुआ, नशस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, नथिंग फॉर गुड फॉर नथिंग जिसे हम कहते हैं। लेकिन अब जो अमेरिका और इसराइल के साथ बरतानिया भी आन मिला है, तो ये चाहते क्या हैं? करना क्या चाह रहे हैं ईरान के साथ? नतीजा क्या बरामद होगा और ईरान कब तक सस्टेन कर सकता है? ये हैं कुछ वो सवालात और मौज़ूआत जिन पे सबसे पहले आपसे मैंने बात करनी है। सबसे पहले आ जाएँ ज़रा जनाब आयतुल्लाह की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी सेहत सलामती के हवाले से खबरें आईं, उनका खुलासा मैं पेश करता हूँ। होता यूँ है कि अल जज़ीरा कहता है जी कि रॉयटर्स ने और दीगर इदारों ने कहा कि जो उनकी हत्या के जो जिस्म है, बॉडी है, वो भी मिल गई है, और इसराइली ऑफिशियल ने, सीनियर इसराइली ऑफिशियल ने इसकी तस्दीक की है। बराक डेविड जो है, एक्सियोस के साथ काम करता है, उसने कहा, जो इसराइल का एम्बेसडर है अमेरिका में, जिसका नाम है यशियल लाइटर, उसने अमरीकी हुकाम को बताया है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो चल बसे हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का खिताब आता है, उसमें वो ज़िक्र करते हैं कि हमारे पास बड़ी मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, हमने एविडेंस देखे हैं। देन कम्स डोनाल्ड ट्रंप। एक लंबा चौड़ा ट्रूथ सोशल पर उन्होंने ट्वीट किया, जो पोस्ट करते हैं उसमें उन्होंने बताया कि हमने उनको बुराई से ताबीर किया कि उनको ख़त्म कर दिया गया है, और ईरानी अवाम के पास मौका है कि बाहर निकलें और निज़ाम अपने हाथ में लें। पासदारान इनकलाब से लेकर उनकी दीगर जितनी फोर्सेज हैं, वो अभी फ़ौरन आवाम के साथ मिल के इसका खात्मा करें, सिस्टम का, हुकूमत बनाएं बाद में, वरना आपको ये सिस्टम अगर बच गया तो आपको फाइल देगा। लेकिन उसी पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात की जिसकी वजह से उसके दावे के ऊपर सवाल उठते हैं। उस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इस सब के बावजूद पिन पॉइंट करके मुसलसल बमबारी जारी रखेंगे, हो सकता है हफ्ता बमबारी जारी रखें। यहां से फिर गड़बड़ शुरू होती है। ईरानियन जो दो अहम न्यूज़ एजेंसी हैं, एक का नाम है तस्नीम और एक का नाम है महर, इन दोनों ने कहा कि सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर जो हैं वो कायम, दायम और महफूज हैं, जिंदा सलामत हैं। मैंने कुछ ईरानियन सहाफ़ियों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चूँकि कई हफ्तों से ये ख़दशा था कि अमेरिका और इसराइल बमबारी कर सकते हैं, हमले कर सकते हैं। जून में जो जंग हुई थी, इंटेलिजेंस की बुनियाद पे उन्होंने कमांडर्स को चुनकर उनकी जो जगहें थी वहाँ रिहाइश गाँव में हिट किया था, तो हमें उसका अंदाज़ा था यहाँ बैठने वाले फोर्सेस को। तो सुप्रीम लीडर और अहम ज़िम्मेदारान को महफूज मकामात पे मुंतकिल कर दिया गया। गो के अमरीकी मीडिया ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस नशर किए जहाँ पे आयतुल्लाह साहब का जो कंपाउंड है वो तबाह हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वहाँ बमबारी ज़रूर हुई। उनके दामाद और उनकी जो बहू हैं वो भी शहीद इसमें हुई हैं। कई और लोग भी, उनकी तफसील में बताता हूँ। मिसाल के तौर पर जो इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने दावा किया है, अली शाम खानी, जो एडवाइज़र थे ईरानी सुप्रीम कमांडर के, वो शहीद हुए हैं। मोहम्मद पाकपुर जो पासदारान इनकलाब के कमांडर हैं, उनका दावा किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर दिफ़ा का, नासिर ज़ादा साहब का दावा किया जा रहा है। लेकिन ईरानियन चंद एक के अलावा बाकियों की तस्दीक नहीं कर रहे। तो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि जो दो न्यूज़ एजेंसीज़ उन्होंने कहा नहीं, वो ज़िंदा सलामत हैं और उनको महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया था। फिर 86 या 89 बरस उनकी उम्र है, 1989 से वो सुप्रीम लीडर हैं।
4 دہائیاں ہو گئی ہیں، الٹیمیٹ اتھارٹی ان کے پاس ہے۔ اور ایرانین میڈیا نے اور ایرانین حکام نے ایک جملہ بڑا دلچسپ کہا کہ اصل میں ایسے دعوے کر کے امریکہ اور اسرائیل جو مینٹل وارفیئر ہے، نفسیاتی وارفیئر ہے، اس سے کھیل رہے ہیں تاکہ ایرانین عوام کا مورائل ڈاؤن ہوں اور وہ پریشانی میں مبتلا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ خبر آتی رہی کہ وہ جلد اپنا ویڈیو پیغام بھی جاری کریں گے، عین ممکن ہے وہ جاری ہو چکا ہو، لیکن ابھی تک ایک جو سب سے اہم خبر تھی جس نے بازی پلٹی، جس کے بعد صورتحال کسی اور جانب چلے گی، انٹرنیشنل نیوز میڈیا آؤٹلیٹس کی کوریج جو تھی، جو یک طرفہ طور پر کہہ رہی تھی کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اس میں کچھ بدلاؤ آیا۔ ہوتا یوں ہے کہ جناب آیت اللہ کے نام سے ایک فارسی اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ پہ ٹرمپ کے دعوے کے فوراً بعد ایک بہت خوبصورت امیج بنا ہے، اس کے اوپر ایک فارسی زبان میں ایک بڑا مشہور شعر ہے، وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ شعر کیا تھا کہ بگو فرعون را موسیٰ بے سوی نیل می آید، علی با ذوالفقار خود با اسرائیل می آید۔ فارسی زبان پڑھنے میں تلفظ کی غلطی ہو تو معذرت۔ مفہوم یہ ہے کہ فرعون سے کہہ دو موسیٰ نیل کی جانب آ رہے ہیں، علی اپنی ذوالفقار کے ساتھ اسرائیل کی جانب آ رہے ہیں۔ یہ سب سے اہم پیغام تھا جو ان کی فارسی میں جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پہ نشر ہوا۔ میرے ٹویٹر ٹائم لائن پہ اگر آپ جائیں ایکس پہ تو وہاں یہ چسپاں ہوا ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے کہانی بدلتی ہے، اس مراد سمجھ آتی ہے کہ وہ زندہ سلامت ہیں۔ ایرانین میڈیا قائم ہے کہ وہ زندہ سلامت ہیں اور ان کو محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں 2-3 سوال ہیں۔ اسامہ بن لادن کا معاملہ ہوا تھا تو امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا تو کسی وجہ سے کیا تھا، یہاں بھی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اگر تو ان کے پاس شواہد تھے تو تصویر یا ویڈیو منظر عام پر کیوں نہیں لے کے آئے؟ ایک دوسری بات ایرانین کے اوپر بھی آتی ہے کہ اگر جناب آیت اللہ زندہ ہیں تو ان کا کوئی آڈیو ویڈیو میسج بھی جاری کر دیں۔ دو تیسری بات ہے وہ جو نفسیاتی وارفیئر ہے، اس کی حقیقت مجھے دکھائی دے رہی ہے کہ کیونکہ یہ صرف جنگ نہیں ہوتی، پروپیگنڈا، انفارمیشن وارفیئر اور نفسیات کے ساتھ کھیلنے کا کام بھی پیرالل جاری ہوتا ہے۔ یہ 4 اس کے پہلو نکلتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب تک آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے، اس صورتحال میں دس وے اور دیٹ وے مصدقہ چیزیں آ چکی ہوں گی۔ نوئنگ ٹرمپ یا نیتن یاہو کو، ان کے پاس اگر کوئی مصدقہ ایسا کام ہوتا تصویر کے ساتھ وہ جاری کر دیتے فوراً کہ لیں جی ہم نے کام کر دیا، کیونکہ ان کو اندرون خانہ بڑی تنقید کا سامنا ہے۔ زہران ممدانی نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا، نیو یارک ٹائمز نے جو کچھ لکھا ہے، سلامتی کونسل میں روس نے، چین نے جو گفتگو کی ہے، اور کانگریس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے انہوں نے اعتماد میں لیا، اسے اجازت نہیں لی، تو ٹرمپ ظاہری بات اگر ایسا ہوا تو ضرور بتاتا کہ دیکھیں میں نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ اور دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اس کی جو ٹویٹر میں اس کی ٹویٹ کے نیچے جو آخری جملہ ہے کہ پن پوائنٹ کر کے ہفتہ بھر بمباری جاری رکھنی پڑی تو کریں گے۔ اطلاع یہ ہے کہ آج یہ B-2 بمباری بھی ایران پر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے پہلے حصے کا خلاصہ۔ اب ذرا میں دوسرے معاملات پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا ہوں کہ ایران نے پھر کیا کیا ہے۔ ایران نے یہ کیا ہے، جو ایرانین پاسداران انقلاب ہیں، یہ بحرین میں چونکہ نیول اڈا ہے امریکہ کا، تو وہاں مسلسل یہ ہٹ کر رہا ہے ایران۔ یو اے ای کو بالخصوص انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ یو اے ای کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، بھارت کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، اس کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، اور یو اے ای کے حکام نے اگلے روز افطار بھی اکٹھے کیا ہے اسرائیل میں قائم ایمبیسی میں اسرائیلین حکام کے ساتھ۔ تو یو اے ای جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو صورتحال کی، اس میں دبئی ایئرپورٹ پر حملے، اس کا ایک حصہ تقریباً مفلوج ہو چکا ہے، اور پھر جو برج العرب ہے، سب سے بڑا طویل جو ٹاور ہے سمندر کے قریب واقع، 60 منزلہ عمارت بنتی ہے، وہاں تک ان کے میزائل اور ڈرونز پہنچے ہیں اور نقصان ہوا ہے۔ یو اے ای نے تو 2 سے 4 مارچ تک اپنے اسکول بھی بند کر دیے ہیں۔ یو اے ای میں مختلف ہوٹلز میں اطلاع ہے کہ امریکی نیول اور امریکی جو کمانڈوز ہیں وہ قیام پذیر تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ ایک پاکستانی کے بھی وہاں شہید ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ جو آیت اللہ صاحب کا پہلے ایک مجھے جملہ یاد آ گیا کہ یہ جو لوگ ان کی شہادت کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو جائے گا، ان کی غلط فہمی کیوں ہے؟ یہ ایک نظریہ، ایک مذہبی عقیدت کا معاملہ ہے، ایک انقلاب کے بعد کی صورتحال ہے، اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ان کی شہادت سے یہ مسئلہ، یہ سوچ، یہ نظریہ ختم ہو جائے گا تو وہ غلط فہمی ہے، کیونکہ سی آئی اے نے خود اپنی رپورٹ میں ہفتہ 2 پہلے یہ اپنے حکام کو بتایا تھا کہ اگر ان کو آپ نے ایلیمینیٹ کیا تو آنے والا جو بندہ پاسداران انقلاب سے آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ سخت گیر ہوگا۔ ان کا فتویٰ موجود ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، تو وہ ان کی شہادت کے ساتھ وہ فتویٰ بھی ختم ہو جائے گا۔ آنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہاں بناؤ، جو ایران نے
دھمکی بھی دی ہوئی ہے کہ 24 سے 48 گھنٹوں میں ہم بنا بھی سکتے ہیں. میں نے شام والے ویلاگ میں آپ کو ذکر کیا تھا. تو یہ خاص جو سوچ، مذہبی عقیدت یا اس کا سسٹم میں جو صلاحیت ہے، اس کی سمجھ بوجھ جن لوگوں کو نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کے جانے سے شاید یہ نظام ختم ہو جائے گا. اسرائیلی وزیراعظم کیا کہہ رہا ہے کہ عوام باہر نکلیں، جا کے خود حکومت سنبھال لیں. اس کا مطلب یہ اندر سے سپورٹ انہیں نہیں مل رہی ہوتی تو صورتحال یہ نہ ہوتی، اور سولجرز آن گراؤنڈ بھیجنے کے یہ متحمل ہے نہیں. اب جو میں صورتحال بتا رہا تھا آپ کو ایرانین جواب کی، اس سلسلے میں جو میں بات کروں، بی بی سی نے بڑا اچھا ایک جملہ کسی ماہر نے لکھا ہوا کہ ایران کے ساتھ نمٹنے کے لیے نظریہ اور عقیدے کی طاقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کی پیمائش مشکل، آپ گیج نہیں کر سکتے اس معاملے کو. بارکیف یہ جو اسرائیل میں جو آرمی نیول بیس ہے حائفہ پورٹ، اس کو ہٹ کیا ہے ایرانین میزائلز نے. وارشپ اینکریج ہے حائفہ میں، اس کو ہٹ کیا گیا ہے. رماد ڈیوڈ ایئر بیس ہے، اس کو ہٹ کیا گیا ہے. منسٹری آف وار ہے حقیرات ایریا میں، اس کو ہٹ کیا گیا ہے. بیت شمس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اس کو ہٹ کیا گیا ہے. ایران کے پاس شاہد 136 ڈرونز ہیں جو بڑے کامیاب ہیں اس سلسلے میں وارفیئر میں. جو دبئی میں اور ایئرپورٹ میں برج العرب میں جن چیزوں نے ہٹ کیا وہ میزائل نہیں بلکہ ڈرونز تھے، خود کش ڈرون آپ کہہ سکتے ہیں. یو اے میں جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یو اے کی جو وزارت نے معلومات جاری کی، انہوں نے کہا جی 137 میزائل جو ہیں وہ ہم نے ڈسمینٹل کیے 209 میں سے، باقی جو ہیں وہ ہٹ کرنے میں کامیاب ہوئے مختلف مقامات کے اوپر. اور B-2 جو بمباری کا میں بتا رہا ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے، اور اسرائیل پہ تل ابیب میں ہونے والے حملوں کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جو نیتن یاہو ہیں، فلائٹ ریڈار بتا رہا ہے کہ رات کے وہ برلن چلے گئے اپنے خصوصی جہاز کے ذریعے. تل ابیب میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ کہ وہاں پہ جو پلانٹ لگا ہوا ہے، جسے آپ کہتے ہیں ڈی سیلینیشن پلانٹ، پانی صاف کرنے والا پلانٹ لگا ہوا ہے سورخ کے علاقے میں. یہ کئی اداروں نے اسے رپورٹ بھی کیا، پانی وہاں بہہ رہا ہے. تو اس پلانٹ کی مین سپلائی وہ مہیا کرتا ہے اسرائیل کو. دنیا کا سب سے بڑا یہ ڈی سیلینیشن کا پلانٹ ہے اسرائیل میں. تو اس کو تباہ کیا اور پانی سڑکوں پر گلیوں پہ آ چکا ہے. اور یاد رہے کہ اس میں نیوکلیر پلانٹ بھی ہے. تو اگر واقعی ہٹ ہوا ہے تو نقصان کسی اور نوعیت کا بھی ہونا چاہیے. یہی نہیں بلکہ جو ان کے جنوب ہے تل ابیب کا، وہاں جو بمباری کی گئی عمارتوں کے اندر، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور کوئی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ 100 سے زائد اسرائیلی مجموعی طور پر تازہ جو رات کے حملے ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور درجنوں کے مارے جانے کی اطلاع بھی ہے. یہ فاکس نیوز کے نمائندے رپورٹ کرتے ہوئے بتا رہے تھے، میں نے ٹی وی میں دیکھا، ان کے کلپ بھی وائرل ہیں، کہ جی بہت بڑا بیراج جو ہے میزائلوں کا وہ آ کے گرا ہے. جو نقطہ میں بیان آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اگلا، وہ جڑا ہوا ہے اس صورتحال سے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور کون سے نہیں. اس میں زلمے خلیل زاد نے، جو آپ کو پتہ ہے طالبان کا بڑا حامی، امریکہ کا حامی، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ 2 رہنما اس خطے سے ایسے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن بعد میں یہ بھی اپنے دعوے کی تصدیق نہیں کر سکا. البتہ جو ایران کے ترجمان تھے فارن آفس کے، وہ مختلف چینلز پر اپیئر ہوئے. ان سے جب گفتگو کی گئی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ دے آر فائن، دے آر سیف اینڈ دے آر فرم. یہ انہوں نے 2 چینلز کے اوپر یہ انٹرویو دیتے ہوئے بات کی ہے. جو یونان میں ایک نیول بیس ہے کرٹے کے نام سے، وہاں پہ سیکیورٹی ٹائٹ کی گئی کیونکہ وہاں سے ان کے بحری بیڑے اور طیارے اڑے ہیں. ایک خاص بات جو میں نے آبنائے ہرمز کی آپ کے سامنے کرنی ہے، وہ ایران نے ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم کام کر لیا ہے. جدید دور میں تو اس کو کبھی بند نہیں کیا گیا، کیونکہ دنیا کی 25% کے قریب یا 30% قریب جو تیل کی سپلائی ہے ان راستوں سے آتی ہے. سعودی عرب ہو یا دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک، یو اے ای سمیت، یہ سارے یہاں سے گزرتے ہیں. آبنائے ہرمز جو ہے، یہ آپ سمجھیں پرشین گلف جو ہے، خلیج فارس جسے ہم کہتے ہیں، یا خلیج عمان 2، ان کے پانیوں کو جوڑنے والی باریک سی پٹی. اگر آپ میپ پہ دیکھیں، کوئی 18 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، مجموعی طور پر 33 کلومیٹر بنتی ہے. ایک کنارے پر آپ ایران کو دیکھ سکتے ہیں میپ میں، اور دوسرے کنارے پر آپ یو اے کو دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ عمان بھی نظر آتا ہے آپ کو. یہیں سے سعودی عرب، کویت، عراق اور یو اے کا تیل، دیگر ممالک کا تیل گزر کے جاتا ہے. اور یہ اگر بند کیے ایران نے، کیونکہ وہاں سے گزرنے والے ویسلز کو انہوں نے انٹیمیٹ کیا کہ آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس خطے میں بالخصوص اور دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو جائے گا. جس کا ثبوت یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. 8 روپے فی لیٹر پیٹرول اب آپ کو مہنگا ملے گا. اس بیچ میں جو
اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس کی جو کارروائی تھی نا، جب وہ رات نشر ہوئی تھی، مختلف چینلز دکھا رہے تھے۔ الجزیرہ کے پیچھے میں پڑا ہوں ایک عرصے سے، کئی لوگ جو اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستانی میڈیا یاد نہیں آتا۔ پاکستانی میڈیا کی صورتحال ہمیں پتہ ہے، اس میں کتنا دم ہے، اس کا تو آپ موازنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کی ایک ساکھ ہوتی ہے، وہ بھی قطر کا میڈیا ہو، دوست مسلم ملک کا۔ الجزیرہ کی جو خباستیں ہیں وہ بدستور جاری ہیں، چاہے پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہو یا ایران اور اسرائیل اور امریکہ کا معاملہ ہو، دورے معیار ان کے جو ہیں۔ الجزیرہ کو میں نے بڑی باریکی سے دیکھا، انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں جب روسی سفیر بول رہے ہیں، مندوب یا چینی بول رہے ہیں تو ان کو کٹ نہیں کیا۔ جب تک امریکی سفیر نہیں آیا انہوں نے اسے لائیو نہیں دکھایا، حالانکہ باقی ٹریجڈی کو وہ کور کر رہے تھے۔ اچھا، پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ یو اے ای میں جو مختلف ہوٹلز تک جا پہنچے، یو اے ای میں کوئی سینکڑوں میزائل ویسے ایران نے بھیجے ہیں، ٹکا کے انہوں نے وہاں پہ میزائلز بھیجے ہیں۔ تو اس کے اوپر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ عام مسافر، عام جو شہری ہیں، مزدور ہیں یا ٹورسٹ ہیں، ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو بڑا افسوس ہو رہا تھا، بالکل قابل افسوس بات ہے، عام شہری کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تمام جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہلاتے ہیں یا کچھ اور طرح کی سوچ رکھتے ہیں، انہیں مناب جو ساؤتھ آف ایران میں ضلع ہے جہاں پہ بچیوں کا ایلیمنٹری اسکول پہ بمباری ہوئی تھی، وہاں پہ جو 125 کے قریب معصوم بچیاں شہید ہوئیں، ان کا خیال نہیں ہے؟ وہ جو بستے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ جو سلوٹر کیا گیا، قتل عام کیا گیا، اس کا خیال نہیں ہے؟ والی بال کھیلتے ہوئے ایک شہر میں 20 سے زائد جو پلیئرز تھے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ ایران میں مجموعی طور پر 24 صوبوں میں سے 20 شہروں کو ہٹ کیا گیا ہے۔ 200 سے زائد افراد وہاں شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اور جن تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے وہ تنصیبات کیا ہیں؟ کمپاؤنڈ جہاں پہ آیت اللہ کی فیملی رہتی ہے، صدر جہاں رہتے ہیں، حکومتی ذمہ دار جو زعماء ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور ایران کی جو ملٹری بیسز ہیں ان کو، لیکن ساتھ سویلینز بھی، ان کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اہم ترین ایران کے لیے بات یہ ہے کہ ایران تل ابیب میں اس کے میزائل اگر 15 بھی پہنچے 100 میں سے تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر آیت اللہ صاحب زندہ ہیں، اللہ کرے زندہ ہوں، تو یہ ٹرمپ کے لیے اور نیتن یاہو کے لیے ڈوب برنے کا مقام ہوگا کہ جو دعوے وہ کر رہے تھے، جس بنیاد پہ یہ کام کر رہے تھے، اس سے کیا حاصل وصول ہوا۔ اور اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ تیاری پکڑیں کہ یہ 9-10 کروڑ افراد پر مشتمل جو ملک ہے، یہاں جو نیا رہنما آئے گا اس کا فتویٰ نیا ہوگا۔ پچھلے کا فتویٰ تھا کہ ہم فلاں مخصوص ہتھیار نہیں بنائیں گے، پھر ہتھیار بھی بنیں گے۔ فی الحال جو مجھے نظر آ رہا ہے، میں بار بار اپنے ویلاگز میں کہہ رہا ہوں، مجھے یہ جنگ فوری رکتی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ صورتحال اس پورے خطے کو، مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے گی، جس کا ثبوت مشرق وسطیٰ کے ممالک کا رد عمل بھی ہے، اور وہاں پہ ایران کے حملے ہیں۔ یہ مجھے جانے نہ جانے ایک بڑی عالمی گرینڈ سازش معلوم ہوتی ہے، جس کے اثرات پاکستان تک بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔